نحمده ونصلي على رسوله سيد الأنبياء والأولياء والصالحين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. جميع احباب مکرم، قابل قدر معزز بزرگوں، محترم اور مکرم رفیقوں، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کے مقدس اور نورانی کلمات اور الفاظ بھی تلاوت کرنے ہیں اور اس کو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. رب قدیر جل وعلا ان کلمات مقدسہ میں فرما رہا ہے کہ بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یقیناً وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ ہیں. گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ المبارک الفاظ کی جامعیت اور اس کی افادیت اور اہمیت کے سلسلے میں اور ہر قدم پر اس کی برکت کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کی. آج تعوذ کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مبارک اور مقدس کلمات کی اہمیت اور ان کی برکت، پھر ان کی غیر معمولی افادیت کے سلسلے میں کچھ عرض کرنے کی بھرپور سعادت اور کوشش کی جا رہی ہے. پروردگار عالم کے کلام پاک میں جو کلمات اور الفاظ بار بار مکرر انداز میں تکرار کے ساتھ ہر سورت سے پہلے ہم جو پڑھتے یا دیکھتے ہیں وہ یہی کلمات ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شکل میں موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ رب العزت کے وہ کلمات ہیں کہ جن کے ہر حرف میں غیر معمولی فائدہ اور برکت رکھا گیا ہے. چنانچہ ہر سورے کی ابتدا میں جب قرآن مجید میں کوئی سورت شروع ہوتی ہے تو سورت کے شروع ہونے اور سورے کی ابتدا سے پہلے تقریباً بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ ہم کو دکھائی دیتے ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں. پھر ان سے ہٹ کر قرآن مجید کے مقدس کلام سے ہٹ کر ہر موقع پر، ہر جائز امر میں، ہر مستحب اور مباح کام میں، چاہے وہ ہماری اپنی دنیا کی ضرورت ہو، چاہے آخرت سے تعلق رکھنے والا عمل ہو یا عبادت ہو یا تجارت ہو، حتیٰ کہ دنیا کے اندر ہماری اپنی زندگی کی بقا اور اس کے تحفظ کے لیے کھانے پینے کا معاملہ ہو، ہر کام کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی بہت زیادہ تلقین ہے اور اس کی برکت سے ہم مالا مال ہوتے رہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو الفاظ ہیں تو اس میں سے ایک پہلا کلمہ ہے بسمی، دوسرا کلمہ ہے اللہ، تیسرا کلمہ ہے الرحمن،
चौथा कलिमा है अर्रहीम। 4 कलिमात पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ये मुक़द्दस कलिमात, मुक़द्दस अल्फाज मुश्तमिल है। फिर ये कलाम 4 अल्फाज 4 कलिमात पर मुश्तमिल है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन 4 कलिमात के अंदर जुदागाना अलग अलग तौर पर बरकतें रखी। फिर मजमूई एतबार से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द और उसका ज़िक्र जब कोई बंदा करता है तो पूरे अल्फाज को पढ़ने के बाद भाई अल्फाज का एक मजमुआ जो बनता है, कलाम बन जाता है। तो ये कलाम जब बन जाता है और पूरे कलाम को, पूरी इबारत को, फिर ये पूरे जुमले को जब कोई आदमी पढ़ता है तो इसकी बरकतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बहुत ज़्यादा गैर मामूली बंदे को फ़ायदे नसीब होते हैं, बरकतें नसीब होती हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से गैर मामूली नेमतों की बारिश हो जाती है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बंदा बहुत ज़्यादा सआदतें दुनिया की, आखिरत की हासिल कर लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये जो कलिमात हैं इनके अंदर सबसे पहला हर्फ काबिल गौर है, जिसके अंदर हमको बहुत बड़ा सबक दिया जा रहा है। बिस्मिल्लाह के अंदर सबसे पहले बा है, फिर बा ऐसा है कि उसके नीचे ज़ेर है। ज़ेर को अरबी ज़ुबान में कसरा कहते हैं, कसरा, ज़ेर। तो ये ज़ेर है, ज़ेर किसी भी हर्फ के नीचे रहता है। तो यहाँ भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में बा के नीचे ज़ेर है, बिस्मी। बस्मिल्लाह नहीं पढ़ा गया, बा को ज़बर देकर नहीं बोला गया और बा को पेश देकर नहीं पढ़ा गया, बल्कि बा के नीचे ज़ेर है। तो यहाँ काबिल गौर बात यह है कि जब हम कुरान मजीद की तिलावत करने के लिए बैठे हैं या काम करने के लिए बैठे हैं या इबादत करना चाहते हैं या अमल करना चाहते हैं, नेकी और भलाई का काम करना चाहते हैं, तो हमको ये कलिमात पढ़ने की जो तलकीन और ताकीद है, तो इन कलिमात के अंदर सबसे पहला हर्फ जो बा है, बा के नीचे ज़ेर है, यानी ज़ेर वाले हर्फ से ये बिस्मिल्लाह शुरू हो रहा है। जो हर काम से पहले, हर नेकी से पहले, हर बराई से पहले, हर जायज़ मामले से पहले हमको पढ़ने की तलकीन है। तो ये जो ज़ेर है, ज़ेर के अंदर आप जो उसकी शक्ल देखेंगे, ज़ेर के अंदर उठाऊपन नहीं है और ज़ेर ऊपर नहीं होता, ज़ेर नीचे होता है, हर्फ के नीचे। फिर इसके अंदर एक झुकाऊपन है, ज़ेर के अंदर झुकाऊपन है, ज़ेर इस तरह लिखा जाता है। तो ये जो बा के हर्फ के नीचे ज़ेर है और ज़ेर के अंदर झुकने की कैफियत है, झुकने की हालत है और झुकाऊ की कैफियत है, झुकने का एक अंदाज है। ये जो झुकने के अंदाज से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह का कलाम या हमारा हर नेक काम जो शुरू हो रहा है बिस्मिल्लाह के ज़रिए, तो बा जिसके नीचे झुकने की सलाहियत रखने वाला, झुकने की तासीर और उसकी कैफियत, भाई उसकी शक्ल रखने वाला जो ज़ेर है, तो इससे हमारे अमल की इब्तिदा या हमारी इबादत की इब्तिदा, हमारी नेकी की इब्तिदा, हमारी परहेज़गारी की इब्तिदा या हमारी तिलावत की इब्तिदा होने में ये राज पोशीदा है, ये मकसद पोशीदा है, ये हिकमत पोशीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बताना चाहता है कि आए नेकी की इब्तिदा करने वालों या इबादत शुरू करने वालों या मेरे कलाम की तिलावत शुरू करने वालों, तो इसको शुरू करने से पहले तुम बिस्मिल्लाह जो पढ़ रहे हो, फिर बिस्मिल्लाह में सबसे पहला हर्फ जो बा है और बा के नीचे जो ज़ेर रखा गया है, ज़रा उस पर नज़र करो, ज़रा उसको देखो। तुम बड़ी बड़ी इबादत करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा इबादत अंजाम देना चाहते हो, तिलावत करना चाहते हो, नेकी करना चाहते हो, और ये भी बात इंसानी फितरत में दाखिल है। जब कोई आदमी बड़ा काम करता है या बड़े काम के लिए माहौल बनाता है और बड़ा काम करने के लिए तैयार होता है, ठहरता है, तो मैं चूँकि बहुत बड़ा काम करने वाला हूँ, बहुत बड़ा काम है,
بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی عبادت ہے، میں عبادت کر رہا ہوں، بڑا کام کر رہا ہوں، لہذا میں اتنا بڑا کام انجام دے رہا ہوں، تو آدمی کے اندر خود سری، خود پسندی پیدا ہو سکتی ہے کہ میں دیکھو کتنا بڑا کام کر رہا ہوں، میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں، میں نماز کا پابند، میں عبادت کا پابند، میں بہت بڑی نیکی کرنا چاہتا ہوں، نیکی کے لیے تیار ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، اللہ کا کلام پڑھنا چاہتا ہوں. تو آدمی کے اندر نیکی کے کام سے پہلے ہو سکتا ہے کہ شیطانی اثرات کی بنیاد پر یا اپنے نفس کے دھوکے کی بنیاد پر خود سری بڑائی کی کیفیت، بڑائی کی حالت، بڑائی کا تصور پیدا ہو جائے. یہ ہوتا ہے. اب دیکھیے شیطان بھی عبادت کرنے والا تھا، شیطان بہت زیادہ عبادت سے وہ اپنے آپ کو لبریز رکھنے والا تھا، عبادت میں وہ بہت زیادہ ڈوبا ہوا تھا، لیکن اس کی عبادت رائے گاہ کیوں چلی گئی؟ پھر اس کے چہرے پہ اور منہ پہ کیوں مار دی گئی؟ بھئی اس لیے مار دی گئی کہ وہ عبادت کر کے اپنے آپ کو بڑا عبادت گزار سمجھ رہا تھا. وہ عبادت کر کے تکبر اور گھمنڈ کا شکار ہو گیا، خود سری کا شکار ہو گیا، خود پسندی کا شکار ہو گیا. پھر وہ سمجھنے لگا اپنے تئیں کہ میں بہت بڑا کام انجام دینے کے لیے جا رہا ہوں، میں زندگی میں بہت بڑے کام کر رہا ہوں، میں بڑی بڑی نیکیاں کر رہا ہوں، میں سجدے کر رہا ہوں، میں اعمال صالحہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اختیار کیا ہوا ہوں. تو اس کے اندر ایک تکبر پیدا ہو گیا، گھمنڈ. تو اسی گھمنڈ کی وجہ سے وہ ڈوب گیا. بھئی عبادت تو بہت کیا تھا، لیکن ساری عبادت رائے گاہ گئی تکبر کی بنیاد پر، خود سری کی بنیاد پر. پھر اپنے آپ کو عبادت کے لیے بہت بڑا سمجھا جانا، سمجھے جانے کی بنیاد پر اس کی عبادت بھی گئی، وہ بھی ملیامیٹ ہو گیا، برباد ہو گیا. پھر ایسا برباد ہو گیا کہ اتنا زیادہ اللہ کے دھیان میں، شعور میں، پھر اللہ کی محبت اور اس کی قربت کے مزے میں عبادت کرنے والا شیطان ابلیس، وہ اتنا زیادہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے دھتکارا گیا کہ اس کی شعور کی صلاحیت بھی اللہ نے لے لی. بھئی احساس بھی باقی نہیں رہا اس کے اندر کہ میں کیا تھا، کیا ہو گیا، کس درجے میں تھا، کس ترقی میں تھا، کس بلندی میں تھا اور کس پستی میں آ گیا کہ مجھے رجیم اور مردود کہا جا رہا ہے. میں کتنا بڑا تھا، کتنا چھوٹا اور ذلیل ہو گیا. یہ تصور بھی اس کے اندر نہیں پایا جاتا. احساس لے لیا اللہ تعالیٰ. تو یہ جو احساس لیا اتنے بڑے عبادت گزار سے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے اندر تکبر پیدا کر لیا تھا، بڑائی. تو اللہ رب العزت بسم اللہ کے کلمات کو با سے شروع کر کے، پھر با کے نیچے زیر لگا کے، اور زیر کے لفظ سے، زیر کے حرف سے عبادت کی، نیکی کی، بھلائی کی، عمل کی ابتدا کروا کر یہ تصور دینا چاہتا ہے کہ اے عبادت کے لیے کھڑے ہونے والے، اے میری عبادت کے اندر مگن رہ کر تیار ہونے والے، اے میری بارگاہ میں ہاتھ بن کے کھڑے ہو کر میری عبادت کر کے نیکی کرنے والے، یاد رکھنا تیری عبادت با سے شروع ہو رہی ہے، پھر اس با کے نیچے زیر ہے. تو سورہ فاتحہ بعد میں پڑھے گا، تو رکعت بعد میں باندھے گا، تو تسبیح، تہلیل، قرات، تلاوت، قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار، نیک کام بعد میں کرے گا، لیکن بسم اللہ پہلے پڑھ. اور بسم اللہ کے نیچے غور کر لے، نیکی کی ابتدا میں غور کر لے کہ بسم اللہ کے با کے نیچے زیر ہے. زیر اس کو کہتے ہیں جو جھکا ہوا ہوتا ہے. زیر ایک حالت اپنی ہمارے سامنے نمایاں کر رہا ہے کہ ذرا مجھے دیکھو، نیکی کرنے والوں ذرا مجھے دیکھو کہ میں جھکا ہوا ہوں. تو تم نیکی کرنے سے پہلے یا نیکی کرنے کے بعد بھی بھئی اپنے اندر جھکاؤ کی کیفیت پیدا کرو. نیکی کرنا مشکل نہیں ہے، نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن نیکی بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یاد رکھنا ہر عمل سے پہلے جو بسم اللہ پڑھا جا رہا ہے، بسم اللہ کے با کے نیچے کا جو زیر ہے وہ جھنجھوڑ کر ہم کو دعوت دے رہا ہے، غور و فکر کرنے کے لیے ہم کو مائل کر رہا ہے
کہ میں جھکا ہوا ہوں، با کے نیچے کا جو زیر بتا رہا ہے کہ جھکے ہوئے حالت کو دیکھ کر اے نیکی کے لیے کھڑے ہونے والوں، پھر اے نیکی انجام دینے کا حوصلہ رکھنے والوں، اپنے اندر، اپنے دل کے اندر جھکاؤ کی کیفیت پیدا کرو۔ پہلے جھکو، بعد میں عمل میں آؤ۔ پہلے دل کو جھکاؤ، بعد میں نیکی کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ پہلے دل کو جھکاؤ، بعد میں اللہ اکبر کی صدا بلند کرو۔ پہلے دل کے اندر عاجزی انکساری پیدا کرو، جھکنے کی کیفیت پیدا کرو، بعد میں اللہ رب العزت کی بڑائی کی طرف آؤ۔ پہلے جھکو، بعد میں تلاوت کرو۔ پہلے اپنے آپ کو جھکاؤ، بعد میں قرآن کی قرات کرو۔ پہلے اپنے آپ کو جھکاؤ، بعد میں روزہ شروع کرو۔ پہلے اپنے آپ کو جھکاؤ، بعد میں کعبے کا طواف شروع کرو۔ ہر نیکی سے پہلے، ہر بھلائی سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو۔ بسم اللہ پڑھتے وقت با کے نیچے کے زیر کو دیکھو، یہ زیر جھکنے کی کیفیت سکھا رہا ہے۔ بھئی اس زیر کے اندر ہم کو یہ درس مل رہا ہے کہ ہم اپنی طبیعت کو جھکا کے رکھیں، نیکی شروع کرنے سے بھی پہلے طبیعت میں جھکاؤ کی کیفیت ہو، نیکی ختم ہونے کے بعد بھی عاجزی انکساری کا پیکر۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا، حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات کا ارشاد، یہ حدیث قدسی ہے، بھئی رب ذوالجلال نے فرمایا کہ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، بھئی اللہ فرماتا ہے کہ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں جھکے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں۔ بھئی اللہ کا ارشاد کہ میں جھکے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں۔ جو دل جھکے ہوئے ہوتے ہیں، جن دلوں کے پاس عاجزی انکساری کا تصور ہوتا ہے، جن دلوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کی عظمت کا تصور قائم ہونے کے بعد جھکنے کی کیفیت ہوتی ہے، رب قدیر فرماتا ہے کہ دنیا والوں میں سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کعبے میں رہتا ہوں، کوئی سمجھتا ہے کہ میں حرم میں رہتا ہوں، کوئی سمجھتا ہے کہ میں عرش پہ رہتا ہوں، کوئی سمجھتا ہے کہ میں مختلف نیک مقامات میں رہتا ہوں، لیکن یاد رکھنا سب سے زیادہ میں اپنی پوری عظمت اور شان اور قربت کے ساتھ جھکے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں۔ مجھے جھکے ہوئے دل بہت پسند ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے شیطان کو، ابلیس کو شیطان اور مردود اسی لیے بنایا کہ اس کے دل کے اندر جھکاؤ کی کیفیت نہیں تھی۔ تو یہ بسم اللہ کا راز ہے۔ پہلا سبق بسم اللہ میں، پہلا سبق یہ دیا جا رہا ہے، با کے نیچے زیر لگا کر۔ آپ نے غور کیا ہوگا نا، با کے نیچے زیر ہوتا ہے، جھکا ہوا رہتا ہے، نیچے رہتا ہے، پہلے زیر اوپر نہیں رہتا، زبر اوپر رہتا ہے، پیش اوپر رہتا ہے، زیر نیچے رہتا ہے۔ تو یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ ہر نیکی سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اور ہر نیکی انجام دینے سے پہلے سے یہ تصور رکھو کہ میں نیچے والا ہوں، میں نیچے ہوں، میں جھکا ہوا ہوں۔ پھر دل کو واقعی حقیقت میں جھکا کے رکھو۔ تو جب اس کیفیت کے ساتھ ہر نیک کام سے پہلے جو بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کی قسمت کیسے جاگ جاتی ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دل کی جھکی ہوئی کیفیت کے ساتھ پوری برکتوں کے تصور میں، پھر اللہ کی عظمت کے خیال میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد پروردگار عالم 10,000 گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خلوص کے ساتھ ایک مرتبہ ادا کرتا ہے اور پڑھتا ہے تو 10,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10,000 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر 10,000 پروردگار عالم درجوں کو بلند فرما دیتا ہے، 10,000 درجے بلند ہو جاتے ہیں، 10,000 گناہ معاف، 10,000 درجے بلند، پھر 10,000 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں 10,000 نیکیاں مل رہی ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں،
درجے بلند ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد دل کو جھکا کر بھئی اللہ کے منشے اور اس کے تقاضے کے مطابق اگر کوئی پڑھتا ہے تو اتنا بڑا کمال اس بندے کو نصیب ہو جاتا ہے. پھر بعد میں پھر الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ، قرات، پھر وہ سورہ بقرہ، سورہ ناس، وہ دیگر قرآن کی آیتوں کی تلاوت، پاروں کی تلاوت، پورے قرآن کی تلاوت وہ الگ ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت. پھر ایک حدیث میں یہاں تک آیا اس میں 10,000 گناہ معاف ہونے کی بشارت. 10,000. مگر ایک حدیث میں یہاں تک آیا، حضور نے فرمایا من قرأ بسم اللہ مرتن لم یبق من ذنوبہ ذرۃ. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو آدمی خلوص دل کے ساتھ صرف ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہوں میں سے گناہوں کا ذرہ برابر بھی شاید باقی نہیں رہتا. بھئی ایک ذرہ برابر بھی گناہ باقی نہیں رہتے. کب؟ جبکہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، پھر اللہ کی کبریائی کا تصور قائم کر کے بھئی اس کی رحمان اور رحیمیت، اس کی رحمانیت کے تصور میں پڑھ لیتا ہے تو گناہوں کا جو میل کچیل ہے، گناہوں کی جو کثرت کی تعداد ہے، ان میں سے کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا. یہ حضور فرماتے ہیں. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں. پہلے زمانے میں جب آپ لوگ چھوٹے تھے، ہم چھوٹے تھے، تو بہت زیادہ یہ تو دیکھتے رہتے تھے لوگ، ہمارے بڑے لوگ زیادہ تعلیم یافتہ تو نہیں رہتے تھے. ہم گھر کے ماحول میں خواتین، بوڑھی عورتیں، بوڑھے لوگ، بڑے لوگ، بزرگ لوگ، مگر ان کی زبان پر جو باتیں ہوتی تھیں وہ عین قرآن حدیث کے مطابق ہوتی تھی. وہ نہ پڑھے لکھے لوگ تھے، نہ پڑھ کر پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے. وہ جو ہماری جو مائیں، وہ بزرگ خواتین وغیرہ ہوتی تھیں، ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد ضرور کرتی. جھاڑو بھی اگر دینا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جھاڑو دیتی. بھئی آٹا ڈالنا ہے، یہ آٹا پسوانا ہے، آٹا پیسنا ہے، کوئی چیز بنوانا ہے، کوئی چولہے پہ کسی چیز کو پکانا ہے، کھانا اتارنا ہے، کھانا ڈال لینا ہے. ہم لوگ کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ بھول گئے، مگر وہ کھانا پکائے جانے سے پہلے کے پورے مراحل میں بھی بسم اللہ یاد رکھتے تھے. کوئی کام ان کا بسم اللہ سے خالی نہیں ہوتا تھا. ہر جائز کام سے پہلے، مباح کام سے پہلے بسم اللہ کا ورد ضرور ہوتا تھا. یہ الگ بات ہے کہ ان کے پیش نظر، ان کے ذہن میں باضابطہ روایت کرنے والے محدث کے نام کے ساتھ حدیث تو نہیں ہوتی تھی، لیکن حدیث پہ عمل برابر ہوتا تھا. بھئی عمل تو برابر ہوتا تھا. تو کتنے پاکیزہ دور تھے. آج کے زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں، پہلے زمانے میں لوگ 5 روپے 10 روپے کماتے تھے، 5-10 روپے بھی کماتے تھے، بہت بڑے آدمی تھے. پہلے زمانے میں 5-10 روپے کمانے کے بعد جس خوشحال انداز میں ان کی زندگی گزرتی تھی، بھئی آج ہم 15-20 ہزار روپے کمانے کے باوجود بھی اس خوشحالی کی سرحد پہ بھی نہیں پہنچ رہے. بھئی آج ہمارے گھروں میں بے چینی ہے، بے برکتی ہے، بے قراری ہے، بدسکونی ہے، طرح طرح کے ٹینشن ہیں، طرح طرح کے خیالات ہیں، طرح طرح کی بے سر و سامانیاں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ کے کلام کی برکت سے اپنے آپ کو دور کر لیا. وہ خلوص سے پڑھا کرتی تھی، خلوص سے. میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بوڑھی عورتیں جب مثال کے طور پہ آٹا، چاول وغیرہ، گیہوں وغیرہ بنا کے یا پیس کے لایا جاتا تھا تو پہلے اوپر پلو اوڑھ لیا کرتی، دوپٹہ ڈال لیتی. ڈال لینے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کے بڑے اہتمام سے، ذرا ان کو یاد کریں ان کے بسم اللہ پڑھنے کے انداز، وہ کس انداز سے، کس اہتمام سے بسم اللہ کی تلاوت کرتی تھی. پھر اس کے بعد ایسی خیر و برکت گھر میں دکھائی دیتی تھی کہ 1 کلو یا اس زمانے کا جو ایک سیر ہوتا تھا، سیر، وہ 1 سیر 100 سیر کے برابر کام کرتا تھا. یہ بسم اللہ کی برکت تھی. آج ہانڈیوں میں سالن بہت ہے لیکن برکت نہیں. آج دیگوں میں کھانا بہت ہے لیکن برکت نہیں. پہلے زمانے، یہ تو ہمارے آنکھوں کا دیکھا بھی بھالا حال ہے. صحابہ کے زمانے میں آپ چلے جائیں گے تو عجیب عجیب تاثیرات بسم اللہ کی نظر آئیں گے. عجیب عجیب. ہم کو آپ کو ایک پارہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بچے کو یاد ہوتا ہے.
لیکن اس کی افادیت اور برکت سے محروم کیوں ہیں؟ تو اسی لیے بولا گیا وہ محروم اس لیے ہیں کہ پہلے تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، پڑھنا ہی بھول جا رہے ہیں، کھانے سے پہلے بسم اللہ یاد نہیں۔ کبھی ایسا ہو رہا ہے کہ دعوت میں بھی بیٹھے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھے ہیں کھانے کے، بسم اللہ پڑھنے کا تو یاد نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسا دعا، کھانا ختم ہو گیا، پیٹ بھر گیا، مول صاحب ذرا زور سے دعا فرمائیے اور لمبی دعا کیجیے کھانے کے بعد۔ بھائی کھانے سے پہلے کی دعا بھی تو یاد کی جاتی، پہلے تو برکت حاصل کرو، بعد میں اس برکت کو بحال رکھنے کی کوشش کی جائے۔ کھانے کے بعد کی دعا اجتماعی طور پر کرنا یقیناً یہ بھی اچھا اقدام ہے، لیکن کھانے سے پہلے ہم نے دعا کیوں چھوڑ دیا اور بھول گیا؟ تو کھانے کی چکر میں بسم اللہ بھی یاد نہیں رہا، کھانے کے بعد کی دعا یاد رہی۔ تو یہ جو بسم اللہ ہے بہت زیادہ تاثیرات اپنے اندر رکھتا ہے، بہت زیادہ۔ بھائی اس کی غیر معمولی برکتیں ہیں، غیر معمولی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قیصر روم، ملک روم کا بادشاہ تھا قیصر، تو اس نے حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں ایک لیٹر لکھ کر بھیجا، معروضہ، وہ ایک عریضہ بھیجایا کہ اے مسلمانوں کے امیر، آپ کا روب و دبدبہ ہے کہ آپ مدینے میں ہوتے ہیں تو ہم روم میں کانپتے ہیں، پھر آپ کا بہت زیادہ چرچا، پھر آپ کی عدالت، پھر آپ کی سخاوت، پھر آپ کی صالحیت اور نیکی کا چرچا ہم سن رہے ہیں، بہت زیادہ آپ کے بارے میں میں نے سنا ہے، لیکن ایک بات سے بہت بڑا پریشان ہوں، میرا وہ مسئلہ حل کر دے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عریضے میں لکھا ہوا تھا کہ اے مسلمانوں کے امیر، امیر المؤمنین فاروق اعظم، میرے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے۔ یہ واقعہ تفسیر روح البیان میں بھی ہے، دیگر بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ قیصر روم نے لکھ کر بھیجا کہ میرے سر میں غیر معمولی شدید درد ہوتا ہے، درد مسلسل ہے، میں نے ہزاروں اطباء سے علاج کروایا، ہزاروں حکیموں سے علاج کروایا، لیکن کہیں پر بھی مجھے سکون نہیں ملا۔ میں آپ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی علاج بتا دے۔ حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں جب وہ لیٹر پہنچا تو فاروق اعظم نے اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد بھئی اندر گئے، ایک کالی ٹوپی تھی، کالی، تھوڑی دیر کے بعد وہ کالی ٹوپی لائے، قاصد کے حوالے آپ نے فرمایا، ایلچی کے حوالے، یہ لے جاؤ، یہ ٹوپی لے جاؤ، تمہارے اپنے بادشاہ کے سر پہ پہنا دو، سر کا درد ختم ہو جائے۔ وہ لا علاج مرض بن چکا تھا، ہمیشہ سر میں درد ہونا، دنیا کے اطباء اور حکیم عاجز آ گئے تھے، اس زمانے کے حکماء وہ عاجز آ گئے۔ جب وہ قاصد وہ ٹوپی لے کر بارگاہ امیر المومنین سے واپس ہوا، قیصر روم کے بارگاہ میں پہنچا، وہاں کے اس کے محل میں گیا، جانے کے بعد قیصر روم پوچھتا ہے کہ کیا مسلمانوں کے امیر نے کوئی دوا دی؟ تو وہ ایلچی کہتا ہے دوا تو انہوں نے نہیں دیا، لیکن ایک ٹوپی دی ہے، ایک کالی ٹوپی ہے، تو انہوں نے فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ آپ اپنے سر پہ اس کو پہنا کریں۔ تو چونکہ وہ تو شدید درد میں مبتلا تھا، بڑا تڑپ رہا تھا، رات دن مسلسل سر کا درد چلتا تھا، تو جیسے ہی فاروق اعظم کی بھجوائی ہوئی وہ ٹوپی قیصر روم نے اپنے سر پہ پہنا، بھئی ادھر ٹوپی پہننا تھا، یک لک پورا سر کا درد ختم ہو گیا، ٹوپی پہننے پر سر کا درد ختم ہو گیا، بہت خوش ہوا، بہت احسان مند ہوا، کئی دن تک چین سکون قرار سے وہ چلتا رہا، رات دن ہزار نامناسب کام کرتا، خلاف طبیعت کام کرتا، مثلا بارش سے نہ بچتا، دھوپ سے نہ بچتا، مگر کبھی بھی سر کا درد محسوس نہ ہوتا، ٹوپی جب تک رکھتا سر کا درد نہ ہوتا، ٹوپی جیسے ہی اتارتا تو سر کا درد شروع ہو جاتا۔ یہ تفسیر روح البیان میں آتا ہے۔ تو اس نے ایک مرتبہ عالم تجسس میں یہ خیال پیدا کر لیا، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ ٹوپی میں دوا کون سی رکھی ہوئی ہے، کہ یہ کالی ٹوپی ہے، ایک کپڑے سے سی ہوئی ٹوپی مسلمانوں کے امیر نے بھجوائی ہے، تو اس کے اندر ہے کیا، ماجرا کیا ہے؟ جب لگاتا ہوں تو سر کا درد کافور،
جب نکال دیتا ہوں تو سر کا درد شدید انداز میں شروع ہو جاتا ہے. کیا ہے؟ تو اس نے ٹوپی کھول کے دیکھا تو ٹوپی میں صرف ایک پرچی رکھی ہوئی ہے, ایک کاغذ ہے. وہ کاغذ رکھ کر فاروق اعظم نے سی دیا تھا. وہ کاغذ نکال کے جب دیکھتا ہے تو اس کاغذ میں صرف بس صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پہ لکھا ہوا ہے. حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم نے اپنے دستے مبارک سے لکھ کر بسم اللہ دیا. تو بس یہ بسم اللہ کے کلمات ہیں. تو اس کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے, حیرت میں آ جاتا ہے. مسلمان اپنے ہر کام سے پہلے جو بسم اللہ کا ورد کرتے ہیں, یہ تو میں نے بارہا سنا ہے, لیکن مسلمانوں کے امیر نے اتنا بڑا مجھ پر کرم کر دیا. انہوں نے اپنے ہاتھ سے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا تو سارے اطباء اور حکیموں سے عاجز یہ مریض ہمیشہ کے لیے صحت یاب ہو گیا. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کمال ہے بھائی. اس کے اندر ہر قسم کا خیر ہے, اس کے اندر ہر چیز کا علاج ہے بھائی. اس کے اندر ہر نیکی کا بہت بڑا فائدہ ہے. حدیث شریف میں اسی لیے آیا, سرکار نے فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو ابتر. سرکار فرماتے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ ہر وہ اچھا کام, ہر وہ بڑا کام جو اللہ کے نام اور بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ بے برکت اور نامکمل رہتا ہے. جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے, بسم اللہ نہ پڑھا جائے جس کام سے پہلے, بے برکت, نامکمل. تو آج ہمارا کام, ہمارا ہر کام نامکمل بھی ہے پھر بے برکت بھی ہے. تو اس کی بے برکتی اور نامکمل کیفیت کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بسم اللہ کی اہمیت کو چھوڑ دیا, بسم اللہ کی برکت سے اپنے آپ کو خالی کر دیا. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑے انسان کو برکتوں سے ہمکنار کرنے والا کلمہ ہے. دیکھنے میں معلوم کہ 4 الفاظ پر, 4 کلمات پر مشتمل کلمہ ہے, لیکن اس کی برکتیں بہت زیادہ عام ہیں, ہر طرف عام ہیں, ہر اعتبار سے عام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی اس کے اندر صوفیاء, علماء اور بڑے لوگوں نے, محدثین نے بیان فرمایا کہ پورا قرآن جو قرآن مجید ہے 30 پاروں پر مشتمل, یہ پورا قرآن سورہ فاتحہ میں ہے. یعنی پورے قرآن کی برکتیں, فائدے, رحمتیں, پورے قرآن کے تاثیرات یہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین میں ہے. پھر پورے سورہ فاتحہ کی برکتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں. گویا کہ پورے قرآن کی برکتیں بسم اللہ میں رکھ دی گئی. پھر پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں, تاثیرات بسم اللہ کے با میں رکھی ہوئی ہے, بسم اللہ کے با میں رکھی ہوئی ہے. یہ وہی با ہے جو انسان کو اپنی ابتدا یاد دلاتا ہے. یہ وہی با ہے جو کٹے ہوئے انسان سے کو رب سے ملاتا ہے. 2 ایسے حروف ہیں جو خالق سے ملا دیتے ہیں بھئی, ایک میم ہے اور ایک با ہے. با جب ہم پڑھتے ہیں, با ادا کرتے ہیں تو نیچے کا ہونٹ اوپر کے ہونٹ سے مل جاتا ہے. یہ کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ اے رب سے کٹے ہوئے بندے, با زبان سے نکالتے ہی تیرا نیچے کا ہونٹ اوپر کے ہونٹ سے مل کر یہ بتا رہا ہے کہ تو رب سے مل گیا ہے. پھر دوسرا ہے ہمارے آقا کا نام مبارک محمد کا میم. جب میم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں. یہ ہمارے آقا کی ذات, پھر آپ کا اسم پاک, پھر آپ کے اسم پاک میں سے جو میم ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے, پھر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیگر مخلوق اور اللہ کے درمیان ایسی ہے کہ آقا دو جہاں کٹے ہوئے بندوں کو رب اور خالق سے ملانے والی ذات. یہ بسم اللہ ہے, بسم اللہ کا با ہے. با کے اندر عاجزی انکساری ہے, زیر کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کو بنایا گیا تھا, جب ہم عالم ارواح میں تھے, یہاں آنے سے پہلے روحوں کے عالم میں تھے, سب عالم ارواح میں تھے, سارے نبی تھے, ولی تھے, صحابہ تھے, قیامت تک آنے والے سارے لوگ تھے بھئی, انسان تھے, کافر تھے, مشرک تھے, مسلمان, سب تھے وہ عالم ارواح میں. تو پروردگار عالم ان عالم ارواح کے جتنے روحیں تھیں, رب العالمین سب سے وعدہ لیا تھا. وعدہ قرآن مجید میں آیا ہے
اس کا ذکر وعدہ لیا تھا کہ الستو بربکم، اللہ نے پوچھا تھا ساری روحوں سے کہ اے لوگوں بتاؤ، اے دنیا میں بھیجے جانے والی روحوں، سب موجود ہیں، قیامت تک آنے والی ساری روحیں، سارے انسانوں کی روحیں. تو رب قدیر نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالو، ساری روحوں نے جواب دیا تھا بلا، کیوں نہیں پروردگار تو ہمارا رب ہے. یہ بلا کا جو لفظ ہے، پہلی مرتبہ عالم ارواح میں ہمارے جسم بنائے جانے سے پہلے روحوں کی دنیا میں ہماری روحانی زبان سے ادا ہوا تھا، وہ با تھا. کیا تھا؟ سارے حروف میں وہ با تھا. بلا کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، بلا کا لفظ سے جواب دیا گیا تھا. بلا میں با ہے. پہلی مرتبہ روحوں نے اپنے منہ کھولے، زبانوں کو اور اپنی روحانی ہونٹوں کو حرکت دی تو با کا کلمہ نکلا. تو بسم اللہ میں بھی اللہ رب العزت با پہلے رکھا تاکہ بندے کو یہ تصور مل جائے کہ اے دنیا میں جا کر میری رحمانیت، میری ربوبیت کا انکار کرنے والے بندے، جب تو عالم ارواح میں تھا تو با کے ذریعے سے گفتگو کیا تھا اور جواب دیا تھا اور میری ربوبیت کا اقرار کیا تھا، بلا کہا تھا. با کا لفظ، با کا حرف پہلے نکلا تھا. لے اے بندے، دنیا میں بسم اللہ جو ہر کام سے پہلے شروع کرنے کے لیے، ہر کام شروع کرنے سے پہلے میں نے اس کو پڑھنے کی تلقین کی ہے، تو بسم اللہ بے بھی با رکھ دیتا ہوں تاکہ بسم اللہ کا با عالم ارواح کے با کو یاد دلا دے کہ وہاں یہ با پڑھ کے آئے، کہہ کے آئے. جب بھی بسم اللہ پڑھے تو عالم ارواح میں جو با نکلا تھا اس کو یاد کیا جائے. وہاں کا ابتدا میں سب سے پہلا نکلا ہوا حرف ہے جو یہاں ہماری زبانوں سے نکالا جا رہا ہے. تو وہ اعزاز جو وہاں نبیوں کے ساتھ با کہنا کا ہم کو ملا تھا، وہ بسم اللہ کے ذریعے سے نصیب ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ رب العزت بسم اللہ میں با پہلے رکھا تاکہ وہ وعدہ یاد آ جائے جو رب کی بارگاہ میں بندہ کر کے آیا تھا. پروردگار عالم ہم سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خصوصی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عنایت فرمائے.